अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जरनैली रिहाइशगाह पर, जो सभी जानते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड मजीद मलिक के जानशीन साबिक वफाकी वज़ीर मेजर ताहिर इकबाल साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुतअद्दिद दफ़ा रुकन कौमी असम्बली जो है वो रहे हैं। और ये माने ना माने, लेकिन हम जानते हैं, आवाम जानते हैं कि एन टी सरदार धड़े के सरबराह भी हैं। इनसे कुछ सवालात करें। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साहब, डायरेक्ट सवालात पे हम आएंगे। आप ने चकवाल की सियासत में एक मुतारक किरदार भी अदा किया, रुकने कौमी असम्बली में इंतखाब होते रहे हैं, जनरल मजीद मलिक के जानशीन हैं। चकवाल की सियासत बुनियादी तौर पे हर इलाके की सियासत अलग अलग होती है, उसके कुछ बुनियादी हक़ाइक़ होते हैं, बुनियादी उसकी बुनियादें होती हैं। तो चकवाल की सियासत की बुनियादें क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अलैहि वसल्लम तस्लीमा। फैसल साहब, बात यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि चकवाल की सियासत बेसिकली एक मारूसी सियासत रही है। एक ही ख़ानदान तकरीबन 35-40 साल यहाँ सियासत करता रहा। न सिर्फ सियासत करता रहा, बिल्कुल उनका दबदबा था, सियासी दबदबा था। इवन हमारे गांव में भी चिट आया करती थी कि फलाने सरदार साहब जो हैं वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं और आपने वोट देने हैं, और हमारे बड़े वोट उनको देते रहे, बल्कि गांव वालों को कहते रहे कि भाई वोट देना है। और ये दबदबा इतना था कि आम आदमी यहाँ पे सियासत करने की सोच भी नहीं सकता था। मेरे वालिद साहब ने सियासत शुरू की 62 में, रिटायर्ड मेजर ली असगर अवान, और वो उस वक़्त कप्तान थे। और उन्होंने आके बलदियाती इलेक्शन प्रेसिडेंट यूथ के ज़माने में जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम चला था, उसमें उन्होंने बदकिस्मती से वो इलेक्शन ना जीत सके, लेकिन जल्द ही फिर उनका वो फोतगी हो गई, जिसकी वजह से फिर हमारा ये सिस्टम ना चल सका। जनरल साहब हमारे, अल्लाह जो नसीब फरमाए उनको, जमशीद मलिक साहब मेरे चचा भी हैं, मेरे ससुर हैं। जैसे आपने कहा कि सियासी जानशीन हूं मैं, लेकिन फैसल साहब आप भी मुझे कहते हैं कि आपकी सियासत और जनरल मजीद की सियासत में बड़ा फर्क है। जनरल मजीद बहुत ज़ीरक आदमी थे, और अल्लाह ने उनका सितारा भी इसी तरह चमकाया हुआ था। वो फौज में रहे तो बिल्कुल टॉप पे उन्होंने अपनी नौकरी की। और एक वक्त था कि लोग हमें भी कहते थे कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, जनरल साहब का क्या हाल है, क्योंकि जनरल मजीद ने उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ बनना था। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की देन है, ये किस्मत में नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उनके लिए 35 साल की सियासत का रास्ता खोला हुआ था। और इस सियासत में भी उन्होंने, अल्लाह का फजल है कि अपना नाम कमाया और बड़ी ज़बरदस्त सियासत की। अब 85 के बाद वो सियासत में आए चकवाल में, और शायद वो पहला इंसान था जिसने आके पुरानी मारूसी सियासत को ललकारा, और पहले ही इलेक्शन में हम जीते। हमें लोग यहां तक भी ताना देते थे कि जनरल साहब गाड़ी कहां खड़ी करेंगे, कौन के पास आएगा। तो फिर भी हमने कहा कि हमें बहुत सारे, मैं इफ्तिखार की बात करूंगा, वो खारू जो कहते थे, खारू चला, वो कहता सी जनरल मेरे घर गड्डी खड़ी कर सी। तो ये मामला हुआ, लोगों ने हमें डराया भी, को फलाना माछी एक ऐसी, को पता नहीं क्या नाम है उसका, कि वो फिर रहा है जी जनरल साहब। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने ऐसे माछी बड़े देखे, मैं गोले टैंकों के सामने फिर के आया हूँ, मुझे उन माछियों से डर नहीं लगता है। सो ये वक्त था चकवाल की सियासत में एक टर्न ओवर का, एक समा बदली हुआ। जनरल साहब की डोमिनेशन शुरू हुई और उधर सरदार साहबान थे। तो चकवाल में ये दो ग्रुप फिर सामने आ गए, एक जनरल साहब का ग्रुप था और एक सरदार साहबान का ग्रुप था। और उस वक्त से ये ग्रुप्स आपस में चले आ रहे हैं, और आपस में हमेशा इलेक्शन लड़ते आ रहे एक दूसरे के खिलाफ। और ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम है कि हमने इलेक्शन, जितने जनरल इलेक्शन हमने सारे जीते हैं आज दिन तक। ये अल्लाह का फजल और करम है, उसकी देन है। जनरल साहब का अपना एक सितारा था, अपना एक रोब था, अपना एक तौर तरीका था। मैं हैरान हूं उनकी फौतगी पे। जो बंदा है, आपको क्या पता मेरे क्या तल्लक थे जनरल साहब के साथ। सो इस तरह का वो बाप वाला रिश्ता उन्होंने शायद लोगों के साथ बनाया।
ہماری بھی کوشش ہے، میری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم سیاست کے بجائے لوگوں کے ساتھ دوستی بھائی چارے والا رشتہ رکھیں، یہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور ہمیں سبق سکھایا گیا کہ کسی کے خلاف پرچے نہیں کٹوانے، تھانے کچہری کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ آپ نے چکوال کے لوگوں کے ساتھ اگر کسی ذاتی بھی کی ہے تو نرمی سے اس کو ٹال جائیں یا اس کے ساتھ بات چیت کر لیں۔ سو اللہ کا فضل ہے، ہمارے گھروں میں جو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی، چاہے میجر سلیم جس نے 12 سال اپنی زندگی کی یہاں چکوال میں مسلم لیگ کو دیے ہیں، چاہے جنرل مجید ہے یا میں ہوں یا باقی ہماری فیملی کے لوگ ہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے مخالفوں کے خلاف پرچے کٹوائے۔ یہ کیا سو چکوال میں اس سیاست کو ہم نے یہ جنم دیا ہے کہ شرافت کی سیاست بھی سیاست ہے، زبردستی دھون دھاندلی والی صرف سیاست نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارے ووٹر سپورٹر جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے میں پنجابی دان یہ سامنے پران ساڑے بھائی، ان کے ساتھ ہمارا تعلق وہ ہونا چاہیے کہ ان کو ہم اپنے برابری کے رشتے کا اس کو عزت دیں۔ سیاست یہ دبا کے رکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں۔ آپ کے سامنے وہ چہرہ وہ جھکے گا لیکن تھوڑا پرے جا کے آپ کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ بیان دے رہا ہوگا۔ سو کیوں نہ ہم اپنے دوستوں کو، احباب کو، ان کو بھائیوں کی طرح ان کا رشتہ قائم کریں۔ یہ مائیں بیٹیاں جو ہمارے دن رات ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کے ساتھ وہ رشتہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہی ایک چیز ہے جو چکوال میں سیاست کا فرق آیا اور ہم اب بھی چاہیں گے۔ اور یہ بڑی خوشائند بات میں آپ کو کہوں گا، سردار اشرف نے جنرل مجید کے خلاف 5 الیکشن لڑے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال نہیں ہوئے، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے، نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سیاسی دو پیش تو چلتے ہیں، سیاسی فکریں تو کیسے جا سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات کے خلاف میں سمجھتا ہوں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہر ایک اپنی ذات ہے، اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے۔ میری اپنی سوچ علیحدہ ہے، فکر ہے علیحدہ ہے۔ سو ہمیں ایک دوسرے پہ طعنہ زنی کی بجائے سیاسی چالیں جو ہیں وہ چلیں، آپ سیاسی فکریں کرنے چاہیے، ورنہ آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اب بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ چکوال میں سیاست ہو، صاف ستھری سیاست ہو۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے، ادھر سردار صاحب بھی ہیں، ادھر ہمارے ایم پی ایس بھی ہیں، ہمارے مسلم لیگ والے بھی ہیں، کیو لیگ والے بھی ہیں، پی ٹی آئی والے بھی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے میرے ساتھ تو کبھی انہوں نے جاتی نہیں کی، سلام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مل لیتے ہیں، یہ اوکے۔ لیکن سیاسی طور پر ہم ابھی تک ایک دوسرے کی کھیچتانی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جب تک ہم اپنی اپنی پارٹیوں میں ہیں ہم سارے اپنی کھیچتانی کریں گے، اور یہ چیز لازمن ہے کہ اگر آپ سیاست کرنی ہے، اپنے ایک گروپ کو چلانا ہے، تو آپ کو یہ سیاست کرنی پڑے گی۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ساجد بلوچ صاحب بھی موجود ہیں۔ ساجد بلوچ صاحب، آپ کو تھرو کر میرے صاحب میں یہ سوال کروں گا آپ سے کہ ابھی جو تازہ ترین صورتحال چکوال کی سیاست میں ہوئی ہے کہ سردار غلام عباس ایک دفعہ پھر مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں، تو کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس میں آپ بھی بیٹھے ہیں اور سردار صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ یہ آپ ابھی بات رواداری کی کر رہے تھے، تو ہم یہ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماحول ایسے ہی آگے چلے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا کہ سردار صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے اور آپ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سردار عباس کو ہم نے پارٹی میں لینا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اپنی ایک سیاست ہے چکوال میں، اور ٹھیک ٹھاک سیاست ہے ان کی۔ اگر پارٹی لیڈرشپ یہ سوچتی ہے کہ ان کے آنے سے جماعت مضبوط ہوگی تو وہ پارٹی کی لیڈرشپ کا حق ہے، وہ فیصلہ جو بھی کرے، اور ہمیں وہ فیصلہ ماننا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم وہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں تو ان سے کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ میں تو ٹھیک ایگزیکٹلی 2 بجے کا ٹائم تھا، تو میں اس ہال میں اندر گھسا 2 بجے، اور وہاں پہ تو یہ بعد میں ہے، حیدر سلطان تھوڑی بعد میں 15-20 منٹ کے بعد آئے، تو اس کی وجہ سے شاید میں جدھر بیٹھا تو وہ آئے، ملے، میرے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے بھی سلام کیا، مجھے بھی سلام کیا۔ تو مسلمان کا تو حق ہے سلام کا جواب دینا فرض ہے آپ پہ، تو سلام کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بیٹھے ہیں، ہاں وہ اپنی کرسی پہ تھے، میں اپنی کرسی پہ تھا، تو تصویریں آ گئیں۔ اور اب ہم سارا اصل مصیبت یہ ہے چکوال والے اب نئی وہ کر رہے ہیں، تعویلیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، بیٹھے ہیں، سو بسم اللہ۔ بات یہ ہے کہ شرافت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس آ گیا، آپ سے ملنا ہے، آپ اس کو ملیں، یہ ہمارا شرعن حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو کبھی دتکارا نہیں ہے،
مل کے ان سے بات کی، یا اگر کسی نے زیادتی بھی کیا تو اس کو معاف کر دیا. سو اگر وہ بیٹھے ہیں تو کوئی حرج نہیں، پارٹی کے اندر ہے، حرج ہے، آیا ہے وہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے پارٹی میں کیا کرنا. میرے اپنے دوست احباب جو میرا اپنے ساتھی ہیں میرے، ابھی تک میری ان سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، کیونکہ میں انگلینڈ سے واپس آیا تو میری طبیعت ذرا خراب تھی، میں مل نہیں سکا. لیکن میں سوچ رہا ہوں ابھی بہت جلد ہم اپنے دوستوں سے بات چیت کریں گے، کیا ہے، کیسی اس چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، سمجھ. کیونکہ جیسے میں پہلے کہا، یہاں لوگوں کی ایک دیوار ہے گھروں میں، خالہ زاد پھوپھی زاد ہیں، لیکن آپس میں لڑائی جھگڑا بات چیت بھی نہیں کرتے ہیں، یہی سیاست کی وجہ سے. تو شاید پاکستان میں نہیں تو چکوال میں یہ وقت آ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی سیاست سے ذرا بچاؤ کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے بھی روادار نہ رہیں. لیکن دیکھیں گے ابھی پارٹی کیا کرتی ہے. پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور جو واضح ہے بات کہ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دلگنگ میں الیکشن لڑیں گے، اگر لڑیں گے تو. اس میں مجھے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے میرے پاس. سو آنے دیں، کوئی بات نہیں، اتنا تنگ دل انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کو زیادہ ہوا نہ دیں. یہ ایسی بات ہے کہ چکوال میں پہلے بھی امن کے ساتھ چلے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس میں ہمیں، مجھے خاص طور، میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ شاید ہمیں اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. ہمارے لوگ ناراض ہوئے، بہت سارے لوگ ہمارے بڑے قریبی ناراض ہوئے، جو آج دن تک ہمارے ساتھ چلنے کے لیے دوبارہ تیار نہیں ہو رہے. حالانکہ ان میں بہت سارے سردار عباس کے ساتھ چل رہے ہیں، لیکن وہ اب بھی ناراض ہیں کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ زیادت کی ہے چکوال والوں کے ساتھ، کہ جس بیس پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے چکوال میں 85 میں، وہ بیس آپ نے چھوڑ دیا. سو ہم چاہیں گے کہ آنے والے وقتوں میں اپنے لوگوں کو بھی سمجھائیں، دوسرا کوئی ایسا رائے عمل نکلے چکوال کی سیاست میں کہ چکوال میں ایک پازیٹیو سیاست ہو، جو چکوال کی ترقی میں، لوگوں کی بہتری میں ڈائریکشن دے ہمیں، اور ہم چکوال کی خدمت کر سکیں. اچھا میں صاحب، یہ تو ایک سوال آ گیا، لیکن اس سوال میں سے ایک ضمنی سوال بھی نکلتا ہے. جو ہم 1985 سے لے کے 2013 تک ہم نے سیاست دیکھی، وہ آپ نے اس کو بنیادی طور پہ جنرل گروپ اور سردار گروپ کا نام دیا، لیکن جو عوام کے اندر تھا وہ بنیادی طور پہ پرو سردار اور اینٹی سردار سیاست تھی. ابھی سردار صاحب نون لیگ میں شامل ہو گئے، آپ بھی وہاں پہ موجود ہیں. جنرل مجید اور آپ ڈیفینیٹلی وہ سبھی تقریباً جانتے ہیں کہ اینٹی سردار دھڑے کے سربراہ ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مختلف یونین کونسلوں میں جو دو گروپ ہیں، جو ہر یونین کونسل گلی محلے کی سطح پہ گروپنگ ہے، وہ ایک ہو جائے گی آپ دونوں کے ایک جگہ بیٹھنے سے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں. پہلی بات کہ چکوال میں لوگوں کو اپنے زخم لگے ہوئے ہیں اس دھڑوں کی وجہ سے. اب ان زخموں کو مندل کرنا یا ان کو ٹھیک کرنا وہ لیڈرشپ کا بھی کام ہوتا ہے اور سیاستدانوں کا، اور وہ انڈیویجول کا اپنا ایک فیصلہ ہے. کیا میں اپنے لوگوں کو کنونس کر سکتا ہوں کہ یار بس کرو، مل کے کو کر لیں، چکوال کی بہتری کو سارے مل کے کر لیں؟ کیا وہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کی معافی دینے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اب زمانہ بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، انفارمیشن ڈیولپمنٹ کی بات چلتی ہے. ابھی ہم بات کریں، یہ بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. لوگ اپنا حساب کتاب رکھتے ہیں، وہ گن کے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے جب وہ یہ آگے سے کہتے ہیں تو پھر ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں. سو ہمارے لیے بھی ان کو جواب دینا یا ان کو کنونس کرنا مشکل ہوئے. لیکن ہو سکتا ہے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ، شاید تیسری دفعہ ہماری بات وہ سن لیں، یا وہ ہمیں قائل کر لیں کہ آپ یہ بات ہمارے ساتھ مت کریں، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی. سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بارہا دفعہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنا پڑے گا، ہر یونین کونسل کے لوگوں کو علیحدہ بیٹھ کے مشورہ کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کی سوچ کیا ہے. کیونکہ سیاست تو ان لوگوں کو غیر تو ہو نہیں سکتی جو دن رات ہمارا بھی قربانیاں دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ووٹ بناتے ہیں. ان کو میں بولوں یار نہیں تو اس طرح کرو تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ
سو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان کو بھی میں نے کنونس کرنا ہے کہ خدا را یہ آہستہ آہستہ اس چیز کو ٹھنڈا کرو تھوڑا یہ ایسے. لیکن تا وقت ہے کہ وہ میرے دوست میرے احباب جو میرے سپورٹر ووٹر بھائی ہیں جب تک وہ کنونس نہ ہو جائے تو میں اکیلا فیصلہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. لیڈر کے یہ مطلب نہیں آپ مکہ مار کے تو فیصلہ دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے اپنے دوستوں کو بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایز اینڈ وین جب وہ کنونس ہو جائیں گے یا میں ان کو کنونس کر لوں گا کہ نہیں یار بس اب بس کرو, لیٹس جوائن ہینڈ ورک ٹوگیدر. لیکن اگر وہ بات یہ نہیں مانیں گے تو میرے لیے بڑا مشکل ہوگا. اور یہ سیاست ہے, کیونکہ اگر میں ان کو ناراض کر دوں گا تو مجھے ووٹ کون دے گا. سو ووٹ کی خاطر بھی ہمیں ان سے روابط کرنے پڑے گا اور ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ یار میرا خیال ہے اب ہم لوگ جو ہے وہ, اگر دوسری سائڈ بھی یہی سوچے گی تو دوسری سائڈ کے لوگوں کو بھی یہ سوچنا پڑے گا. گاؤں میں اگر خالہ زاد آپس میں ناراض نہیں تو ان آپس میں سوچے یار بس کریے آپ یار بتیری ہوگی سڑی. سو یہ بات آنے والے وقتوں میں آہستہ آہستہ شاید یہ مندل ہو جائے, ٹھیک ہو جائے, تھوڑے لوگ آپس میں کوئی ذہن میں آ جائے. ہم کہیں اگر بہت زیادہ کس کو کوئی جھگڑا ہے آپس میں لڑائی جھگڑا ہے یا کوئی پرابلم ہے, ہم بیٹھ جائیں بیچ میں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کا آپس میں, اور یہ مسلمان کا فرض ہے کہ آپس میں لوگوں کو جوڑنا یہ بہت بڑی یہ نیکی کا کام ہے کہ آپ اگر لوگوں کو آپس میں جوڑیں گے تو. اچھا میرے صاحب ابھی آپ حال ہی میں مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف سے لندن میں ملے ہیں, تو اس پر بھی مختلف چیمگوئیاں چکوال میں ہو رہی ہیں. تو یہ ملاقات کیا تھی اور آپ اتنی جلدی میاں شہباز شریف سے ملاقات کر کے لندن روانہ ہوئے, اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو پچھلا سال سوا سال 1.5 سال گزرا ہے نا, اس میں پرابلم یہ ہوئی کہ میں امریکہ میں پھنس گیا. 6 مہینے میری فلائٹ نہیں آ سکی. میں نے وہاں سے بھی کوشش کی کہ میں جا کے میاں صاحب کو مل کے آؤں, بچوں نے بھی کہا ضرور جائیں, لیکن فلائٹس نہیں آ رہی تھی. پھر جب میں یہاں واپس آیا اس وقت بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ جاؤں گا مل کے آؤں شہباز شریف صاحب کو, لیکن ہوا یہ کہ مجھے کرونا ہو گیا اور 4 ماہ میں اپنے گھر سے نہیں نکل سکا. 4 ماہ کے بعد میں نکلا تو میں سوچ رہا تھا کہ بھائی اب کافی وقت ہو گیا ہے کہ مجھے لیڈرز جن پنجابی میں وراگ لگے ہیں سادہ, سو آئی وانٹڈ ٹو میٹ اٹ. 100 چیزیں ہوتی ہیں, شاید کچھ باتیں میرے پاس بھی تھیں جو میں ان سے کرنا چاہتا تھا اور شاید ان سے بھی کچھ باتیں میں سننا چاہتا تھا. وہ سننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, یا وہ بھی سننا چاہتے ہیں, وہ بھی سننا چاہتے ہوں گے. اور یہ اللہ کی بڑی دین ہے کہ میں گیا وہاں جا کے میں نے اپوائنٹمنٹ لی, صرف ان کو ملنے گیا تھا, میرا اور کوئی کام نہیں تھا لندن, کوئی نہیں, بالکل نہیں. تو اپوائنٹمنٹ وہاں ذرا بزی ہے مشکل, لیکن اللہ نے کیا بلا لیا انہوں نے دوسرے مجھے. اور خوشائن بات یہ ہے جس طرح ابھی ہم تینوں بیٹھے ہوئے اس طرح ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات چیت کرتے رہے. اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ انہوں نے ہر بات میری سنی, سوال کیے, جواب دیے, اور جب میں نے ان سے کچھ کہا تو انہوں نے جواب دیا. مطلب میں خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اتنی اچھی میری میٹنگ ہوگی, اتنی کھل کے باتیں کی. اس پہ اسحاق ڈار نے بھی کہا کہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, انہوں نے خود بھی کہا بات آپ کی ٹھیک ہے. پھر علی جی کہنے پھر آپ کے دوست کیا کریں گے. تو یہ بھی بڑی اللہ کی فضل ہے کہ انہوں نے مجھے شاید 3 دفعہ کہا میرے صاحب آپ بتائیں نا کیا کریں ہم. مطلب یہ بڑی بات ہے کہ ایک عام ورکر سے یا ایک ایم این اے سے آپ کریں, آپ بتائیں ہم کیا کریں. ہی از اے پرائم منسٹر, 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, اتنا ویژن ہے, اتنا سب کچھ ہے, تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو بات چیت ہوئی, پولیٹیکل پاکستان کے حالات کے بارے میں ساری بات ہوئی اور بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی, اور انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا. چکوال کے مقامی حالات کے حوالے سے بھی بات ہوئی؟ جی بالکل بات ہوئی جی. پہلا ½ این آور جو تھا 40 منٹس وہ ملکی حالات سارے کہ کیا ہو رہا ہے. آخری 20-25 منٹ جو تھے وہ چکوال تھا, کیونکہ چکوال کی اگر میں جا کے اپنے لیڈر سے بات نہ کروں تو یہ چکوال والوں کے ساتھ زیادتی ہے. مجھے ایک چھوٹا سا سوال کرنے کی اجازت دیجیے گا. میاں صاحب نے آپ کے خیالات سے اتفاق کیا یا اتفاق نہیں کیا؟ نہیں, بہت سارے دیکھیں ایک بات تو ہوئی نہیں, بہت ساری ایسی چیز ہیں کہ انہوں نے کہا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک دفعہ بھی مجھے نکال میں صاحب غلط کہہ رہے ہیں, نہیں, یہ اللہ کا شکر ہے.
کیونکہ بات میں وہ کرتا ہوں جو جینون ہو. 2 نمبر بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. وہ بڑے ویژن والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ آدمی یہ بات میرے سے کیا کرنے چاہ رہا ہے. اور چکوال کی ساری بات ہوئی, ہر بات کی میں نے چکوال کی بھی, چکوال کی سیاست پہ بات کی, کیوں نہ کروں. وہ میرا لیڈر ہے, میرا حق بنتا ہے ان کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھوں کہ یہ چکوال کے یہ حالات ہیں, اور کی ہے, اور انہوں نے رسپانس دی ہے مجھے. ٹھیک ہے جی. تو ہوگا آنے والے وقتوں میں, اب دیکھیں کیا چیز کہیں بیٹھتی ہے, کیا ہوتا ہے. یہ تو سارا اپنی جگہ. میں صاحب اس سے پہلے جب انتخابات آئے تو سوشل میڈیا پہ بالخصوص اور مختلف جگہ یہ بات کی جاتی رہی کہ 35 سال میں مسلم لیگ نون نے چکوال میں کوئی بڑا ترقیاتی کام نہیں کروایا. اس حوالے سے آپ جنرل صاحب بس اقتدار رہے, آپ برسر اقتدار رہے نون لیگ کے حوالے سے, تو نون لیگ نے 1985 سے لے کے 2018 تک یہ جو ایک عوام کے اندر ایک رجحان پایا جاتا تھا, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ فیصل صاحب آپ تو بڑے سینئر صحافی ہیں, میں تو حیران ہوں کہ آپ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. 85 سے پہلے کا چکوال کو دیکھ لیں اور 85 کے بعد کے چکوال کو دیکھ لیں. آپ یہ ضلع کس نے بنوایا؟ جنرل مجید نے محنت کی اور ضلع بنا, ورنہ آپ کے لوگ بیچارے یہاں سے رات کو چل پڑتے تھے اور جیلم صبح تاریخ اٹھانے جاتے تھے. یہ جنرل مجید کا کام ہے. ضلع بننے سے آپ کی آدھی پریشانیاں ختم ہو گئیں. ضلع ہیڈ کوارٹر بن گیا, ڈسٹرکٹ اسپتال بن گیا, تحصیل ہیڈ کوارٹرز بن گئے, تحصیل کے اسپتال بن گئے, یہ سارا سسٹم ڈیولپ ہوا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 85 کے الیکشن میں جب ہم پھرتے تھے, دور ماجیں یہ ڈھابے ہیں نا, یہاں پہ اتنی 6-6, 8-8 انچ ریت اور مٹی ہوتی تھی جس پہ ہم گاڑی چلاتے تھے. اب سارے چکوال میں آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا. کتنے سڑکیں بنی ہیں جی چکوال میں, کتنے سکول بنے. کل بھی ایک آدمی کہہ رہے تھے چھوٹی چھوٹی ٹوکن تک بھی جنرل صاحب سکول. مجھے اچھی سے یاد ہے جنرل صاحب کو 50 لاکھ شاید فنڈ ملا, 50 لاکھ یا 50,000. تو جنرل صاحب نے اس فنڈ سے سکولوں کے لیے 122 کمرے بنوائے. وہ کیا کیا انہوں نے, گاؤں نے کہا ہاں جی سکول کمرہ, اچھا اس طرح کرو یار, میں اتنے دیتا ہوں 20,000 تم لوگ ڈالو, 2 کمرے ایک چھت ڈالو. تو ایک کی بجائے 2 کمرے جنرل صاحب بنوا دیے. گاؤں کے لوگوں نے ہمت کی, ساتھ ملے اور کام خود کیا ساتھ, چاہے مزدوری کا لے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور کتنے سکول اپ گریڈ ہوئے. ابھی بھی پچھلے 8-10 سال میں دیکھیں آپ کتنے سکول آپ کے اپ گریڈ ہو گئے ہیں, کتنے کالجز بنے. آپ دیکھیں بشارے میں کالج بنایا, ادھر کلرکار میں کالج بنایا, آگے چلے جائیں کتنا. نون لیگ نے جتنا یار, صرف یہ 2 روڈیں ہی آپ دیکھ لیں, مانے تو صحیح. میں کریڈٹ دیتا ہوں راجہ پرویز اشرف کو شروع کیا, لیکن کام کوئی نہیں ہوا, کھڈے بن کے چھوڑ گئے. مندر اچکواس ہوا چال ہم نے 17 ارب روپیہ لگا کے کہ یہ 2 سڑکیں موٹر وے آپ کی بن گئی ہیں. آپ کہتے ہیں کام نہیں ہوا. آپ پتہ کرائیں کتنے گاؤں میں گیس لگ گئی ہے, کتنے گاؤں میں نئی بجلی لگی ہے. کم از کم 200 کلومیٹر پچھلے 5-7 سال میں سڑکیں بنی ہیں, جو یہ کارپیٹر روڈ آپ کو جگہ جگہ گاؤں گاؤں نظر آ رہی ہیں. تو آپ کہتے ہیں مسلم لیگ نے کام نہیں کیا. مسلم لیگ نے تو کام کیا ہے, اور ابھی اتنا کام ہو رہا ہے. اور ابھی کام, آپ چھوٹے ڈیم دیکھیں کتنے بن گئے آپ کے. یہ بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ نے بڑا کام کیا ہے. ہاں یونیورسٹی اپروو ہوئی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یونیورسٹی اپروو ہوئی رک گئی. میرے پاس ابھی فیزیبلٹی پڑی ہے, اور میں نے یاسر عمار کو, اس کو ہمایوں سرفراز کو میں نے میسج بھیجا تھا کہ میرے پاس فیزیبلٹی بنی ہے. پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس اپروو ہوا, فیزیبلٹی بنی ہوئی, سب کچھ تیار پلان. میں نے دوستوں کو کہا کہ اس کو بولو یہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں, تم جانو تمہارا کام جانے. لیکن مجھے رسپانس نہیں ملا. فیزیبلٹی آج بھی شاید میری گاڑی میں پڑی ہوگی اس وقت. سو یہ کام ہوا. اسی طرح اسپتال بننا تھا. میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ شاید میں نے ہی تھوڑی ضد کی کہ وہ اسپتال یہاں بنانا چاہ رہے تھے کمپلیکس کے سامنے, ٹوٹل وہ ہے 78 کنال جگہ. تو میں نے کہا یہاں اسپتال کیا بنے گا, سیوریج کدھر جائے گا, سالڈ ویسٹ کدھر جائے گی. تو برائے مہربانی ادھر پنڈی روڈ پہ یا ادھر کے نکل کے بڑا 400-500 کنال کا ایریا لیں
تاکہ بڑا اسپتال بنے. اور آنے والے وقتوں میں جب اسپتال آج کل ڈپارٹمنٹس بڑے بڑھ رہے ہیں, میڈیکل کے 4-5 ڈپارٹمنٹ ہو گئے, آپ سرجیکل 5-6 ڈپارٹمنٹ, تو اگر کل پرسوں ہم اسپتال کو بڑھانا ہے تو اتنی جگہ ہو کہ ہم آرام سے دوسری بلڈنگ ساتھ بنا سکیں. دوسرا, آنے والے وقتوں میں جب یہاں شہباز شریف سے آئے تھے تو میں نے ان کو کہا تھا ہمیں میڈیکل اسپتال دیں, ساتھ ہمیں میڈیکل کالج دیں. انہوں نے کہا تھا مجھے کہ میرے صاحب پہلے آپ بنوا لیں اسپتال, پھر میڈیکل کالج بھی آئیں. تو ہمارے ذہن میں تھا کہ کھلی جگہ ہو, جس کی وجہ سے وہ تھوڑا ڈیلے ہوا تو بدقسمی سے اسپتال نہیں بن سکا, لیکن اب شروع ہو رہا ہے کام, وہ کروایا ہے. تو مسلم لیگ نے کام بہت کروایا ہے. میری ایک عادت ہے, میں زیادہ پھٹیاں لگانے کی کوشش نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ جس ماں بہن نے دعا دینی ہے نا, اللہ بھلا کرے, ساری بجلی لوا دیتی سے, ٹھیک ہے, وہ بہت ہے میرے لیے. کیونکہ جب ایک انسان کسی کی جائز حاجت کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کو 80 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. تو کیوں نہ ہم ایسا کام کر لیں کہ جس سے ہماری آخر سے پٹے نہ لگے. تو کیا سی پٹی لانی ہے تو اتھے لائیے, جدھر کوئی وہ پٹی دیکھے گا تو ہماری شاید بخشش, ورنہ امال ہمارے بہت کمزور ہیں. ہمیشہ یہ سوال میں ذرا تھوڑی سی بتا, یہ سوال بنیادی طور پہ ہم جب یہاں پہ آپ سے کچھ بات پوچھتے ہیں تو ایک جو عوام کے ذہن میں ایک ابہام پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے, اس کا عوام کو جواب ملنا چاہیے, اس لیے ہم نے سوال کیا. میں تو جانتا ہوں کیا کام ہوئے. جی بلو سر. سر ابھی میں بات کروں گا یہ جو بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو اس کی حکومت ہے وہ بلدیاتی انتخابات کرانے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے. حلقہ بندی پہ بھی کام شروع ہونے والا ہے. 2015 کا جو بلدیاتی انتخابات تھا اس میں آپ کے 2 دھڑے تھے. آج سردار عباس ضرور مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں, لیکن آج ان کا ایک جو گروپ کا چوتھائی حصہ تھا وہ ان سے الگ ہو چکا ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہے اس کے اندر سردار عباس کتنا مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر سکیں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جس وقت اس وقت ہوا, ہم خود کینڈیڈیٹ تھے چیئرمینی کے, میرے بھائی نعیم صاحب, اور مجھے بے حد افسوس ہے کہ ہم نے مسلم لیگ کے 22 ووٹ کاٹ کے تو سردار صاحب کے کینڈیڈیٹ کو دے دیے. افسوس ہے, مجھے افسوس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا حق بنتا تھا. میرے پاس 32 ووٹ تھے, لیکن کوئی نہیں, یہ قسمت کی بات ہے, یہ سیاست ہے. کون کدھر کیسا پتہ پھینکتا ہے اور کیسے داؤ لگاتا ہے یہ تو پھر چلتا ہے. اب آنے والے وقتوں میں, ابھی تک تو جو ایسے آپ نے کہا, میرے تو خیال میں پی ٹی آئی کو جو شکست ہوئی ہے فرنٹیئر میں, خیبر پختونخوا میں, میرے اندازے میں تو بلدیاتی الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہوں گے. لیکن سپریم کورٹ شاید یہ کہے گی کہ نہیں الیکشن کروائیں. آپ کے توسط سے میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے 3.5-4 سال تو جو بلدیاتی ادارے بنے ہوئے چلنے چاہیے تھے وہ نہیں چلے اور فیصلہ نہیں دیا گیا, تو کیوں نہ انہی بلدیاتی اداروں کو آپ دوبارہ بحال کر کے 4 سال کے چلائیں, تاکہ گورنمنٹ کا خرچ بھی نہ ہو اور جو الیکٹڈ ممبرز تھے اس کو بلدیات کے, ان کے ساتھ جو جاتی ہے اس کا ازالہ ہو جائے. لیکن اب جو ہی یہ خد و خال سامنے آئیں گے, آپ کو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, اس میں نئے آرڈیننس بن رہے ہیں, ابھی تک پتہ نہیں اپروو ہوئے ہیں سارے یا نہیں. ابھی کہہ رہے تھے کہ شاید مسلم لیگ نے اب نیا کوئی پوائنٹ دے دیے ہیں تحصیل کے بارے میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی سسٹم میں ضلع ایک آئیڈینٹی ہے آپ کی, تحصیل آپ کی آئیڈینٹی ہے, یونین کونسل آپ کی آئیڈینٹی, یہ 3 آئیڈینٹی ٹیئر ہیں, اوپر نیچے نیچے. تو ہر جگہ آپ کے نمائندے ہونے چاہیے جو اس سسٹم کو چلائیں. اگر آپ پہلے تو یہ بات ہے نہیں ضلع ایک نازم ہی نہیں ہوگا جی, صرف وہ نہیں, یار خدا کا واسطہ ہے یار, یہ آئیڈینٹی ہے, اٹ از ریکگنائز, ضلع آپ کا ایک ریکگنیشن ہے. پورے پاکستان میں کتنے ضلع ہیں پنجاب کے؟ کبھی کسی نے کہا کتنی تحصیلیں, نہیں, کہتے ہیں ضلع کتنے ہیں. سو ضلع کی آئیڈینٹی ہے تحصیل. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کتنے ٹیئر میں آپ کے لیولز آئیں گے
تو پھر پارٹی لیڈرشپ میں سے بہت سارے لوگوں کو موقع ملے گا اپنے زور دکھانے کے، اپنی ایک پوزیشن حاصل کرنے کے، لوگوں کی خدمت کرنے کی. اگر ایک کا ضلع کونسل کا آپ ایک ممبر ہیں، نیچے کچھ نہیں ہوگا. اب جس طرح یہ اب نیا نام ولیج کونسل، بھائی ہے تو یونین کونسل لیول کی ولیج کونسل آپ بنا رہے ہیں، تو کیوں نہ، مطلب یونین کونسل ایک ریکگنیشن آئٹم تھا کہ آپ یونین کے کچھ لوگ مل کے، گاؤں مل کے ایک ادارہ بنا رہے ہیں. ولیج کونسل جب آپ کہیں گے اچھا ایک الگ گراں ہے جی، نہیں. سو نام بدلی کرنے سے نظام نہیں بدلتا. نظام بدلے گا جب ایکچولی آپ نیچے لیول پہ لوگوں کو پاورفل کریں گے، ان کو اپنا کام کرنے دیں گے، ان کو پاور دیں گے، ان کو فنڈز دیں کہ وہ اپنے علاقے میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرا سکیں. سسٹم وہ ڈیولپ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ صرف نام چینج کر دیں اور کہیں جی یہ ولیج کونسل ہے. ولیج جب وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی نہیں یار اس قابل نہیں، ولیج تو ایک چھوٹے سے گاؤں نہیں. حالانکہ وہ تعداد جو آپ بتا رہے ہیں کہ 18 سے 20 ہزار آبادی ہوگی اس کی، تو یونین کونسل لیول ہی بنتا ہے. تو یونین کونسل کہنے میں کیا حرج ہے؟ بہرحال اب یہ سسٹم آ رہا ہے، دیکھتے ہیں ابھی آنے والے وقتوں میں کون کس کروٹ بیٹھتا ہے. الیکشن چونکہ آ گئے ہیں تو یہاں پہ سابق رکن قومی اسمبلی آپ ہیں، تو بنیادی طور پہ بلدیاتی انتخاب کے لیے نون کی جانب سے ڈسٹرکٹ میئر کے لیے کون بندہ سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ تو پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں تو فیصلہ یہ کرنے والا نہیں ہوں. جب ہم سے پوچھیں گے وہ اپنی رائے دیں گے. لیکن فی الحال میرے خیال میں تو کوئی اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلاں آدمی نہیں. ابھی تک بہت سارے لوگ ہیں جو سوچ رہے ہیں ہم نے بھی الیکشن لڑنا ہے میئر کا. اور میئر کا الیکشن بائی دا وے کوئی خالہ جی کی کھیل نہیں ہے، اٹ از ہول ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے جی، 4 MNAs کا، 2 MNAs کا، 4 MPAs کا حلقہ پورا سارا اس کو کرانا میئر کا الیکشن آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. آنے والے وقتوں میں جو کوئی لڑنا چاہے گا اس کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. چلو میں تحصیل چکوال سے تو ووٹ لوں تو تلگانگ سے کیا بنے گا، تحصیل لاوے میں کیا بنے گا، یا چوئی والی تحصیل کے ساتھ میرا کیا رابطہ ہو، کیسے ہوگا. یہ ساری چیزیں جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں یا جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ کون سا کینڈیڈیٹ اس قابل ہے کہ ہو کین گو ٹو آل دیز تحصیلس، میں کہتا ہوں، اور وہاں سے وہ اپنے نائب وہ جو ہے میئر لے گا صاحب. کہ ان کا امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک اور، کتنے امپورٹنٹ ہوں گے نائب میئر آپ کے کہ وہ جو ہیں وہ اپنے میئر کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، تب جا کے الیکشن یہ سیدھا ہوگا. یہ الیکشن بہت مشکل ہے اور سوچنے والے سوچ رہے ہیں سارے، تو دیکھتے ہیں قرہ کس کے نام نکلتا ہے. میرے صاحب سوری آخری سوال میری جانب سے. میجر طاہر اقبال جنرل مجید کی جو سیاسی بنیادیں جو انہوں نے طے کی تھیں ان پہ آگے چلیں گے یا نظریہ ضرورت کے تحت کوئی اور نظریہ اپنائیں گے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ مشکل سوال ہے. نہیں مشکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ میں جنرل مجید کا جانشین ہوں، سو مجھے سیاسی طور پہ وہ کچھ کرنا ہوگا جو جنرل صاحب مجھے پڑھا کے گئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے، اور یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ نہیں یار مل جل کے اگر کام ٹھیک چلے تو کر لینا چاہیے. آپ کا اشارہ جس طرح میں سمجھتا ہوں ساری بات، جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو، میرے دوست احباب، میرے بھائی، یہ ووٹر سپورٹر سارے جو ہیں، جب تک میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل میں گفتگو بحث نہ کر لوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا میں فیصلہ خود نہیں کر سکتا. سو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں سے، احباب سے پوری ڈسکشن کریں گے، ان کی رائے لیں گے، اور ان کی رائے میری بڑی محترم ہے. میں اکیلا کو فیصلہ کروں گا، اگر میرے دوست، میرے احباب، میرے ساتھی یہ بات نہیں مانتے، مجھے فالو نہیں کرتے، تو پھر سیاست تو نہ ہوئی. یعنی کہ آپ کی ترجیح ہم یہ سمجھے کہ آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فرض کریں اگر وہ قائل نہیں ہوتے تو آپ کی ترجیح آپ کے ووٹر سپورٹرز ہوں گے. جی دیکھیں میں تو ووٹر سپورٹر لے کے چلنے ہیں نا ساتھ، میں نے تو ووٹر سپورٹر لے کے چلنے ہیں سارے ساتھ. اگر وہ میرے ساتھ نہیں ہو تو پھر میں کس چیز کا میں نے بنوں گا، یا میں کل پرسوں کیسے الیکشن لڑوں، میں کیسے لڑ سکتا ہوں پھر؟
میں سیڑھی پہ چڑھ کے خود اوپر سے ان کو آوازیں دے رہا یہ کرو یہ کرو، نیچے سیڑھی کھینچنے میں کیا کروں گا؟ سو یہ سیاست ہے نا. بالکل. کئی چیزیں ایسی جیسے میں نے کہا کہ میں ان کو کنوینس کرنے کی کوشش کروں گا کہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کروں گا. امید کرتا ہوں کہ وہ بھی ساتھ میں شاید میری بات سمجھ جائیں گے. لیکن پھر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ووٹر سپورٹر جو ہے وہ بڑے عزیز ہیں. ہمارا ان کے رشتہ صرف سیاسی نہیں ہے، ہمارا ذاتی تعلق بن چکا ہو. جناب ذاتی تعلق ہے میجر صاحب کا ووٹر سپورٹر کے ساتھ. ساجد بلوچ صاحب موجود ہیں. آخری سوال بلوچ صاحب. میرے صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ فی الوقت آپ کوئی آج ہمارے طرف سے آپ نے جو پارٹی ورکر ہیں جو آپ کے دھڑے کے لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کو میں پیغام دینا ہے ڈٹ کے رہو. آنے والے الیکشن میں مل کے الیکشن لڑیں گے اور پاکستان کی کامیابی کے لیے کام کریں گے. آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرو. پاکستان کو اس وقت جتنی سیاسی مضبوطی چاہیے اس سے پہلے نہیں ریکوائرمنٹ تھی. پاکستان معاشی طور پر اس وقت ڈوب رہا ہے. ہم سب کو مل کے پاکستان کے بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا ہوگا. ہم سارے اپنے حقوق تو جتاتے ہیں، لیکن کیا پاکستان کے میچ کے اوپر کیا حق ہے اس کا بھی اعادہ کریں اور اس کی طرف دھیان دیں. اور جو چیز پاکستان کے بہتری کے لیے ہے اس سب پر ہم اتفاق کریں اور مل کے چلیں. جناب میجر صاحب، ووٹر سپورٹرز بھی بہت اہم ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اہم ہیں. کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی بچانا ہے. میجر طاہر اقبال صاحب کی گفتگو میں کافی پختگی اس دفعہ میں ایک لیڈر جیسی خصوصیات بھی نظر آئی ہیں. اگرچہ میں ان سے شکوہ کرتا رہا ہوں کہ جناب مجید ملک جیسی بصیرت شاید ان کے سیاسی وارثان میں نہیں ہے، لیکن آج کچھ انداز جناب مجید جیسا لگا ہے. اجازت چاہیں گے. اللہ